बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले भी मैंने माइनॉरिटीज़ के इशू पे काफ़ी व्लॉग्स किए हैं और उस पर बड़ा अच्छा फीडबैक आया है। तो ये एक बर्निंग इशू है कि इस पर आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है वो काफ़ी तशवीश पाई जाती है, बेचैनी है। वो चाहते हैं कि इस हवाले से कुछ काम हो, और ये मामला है मैरिज लॉज़ के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मैरिज लॉज़ हैं ये तकरीबन 150 साल पुराने हैं, और अब इसमें चूँकि वक्त के साथ साथ जो है हर चीज़ में तब्दीली नागुज़ीर होती है, तो इन कवानीन में भी तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है। और इस हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से दो अहम शख्सियात जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साबिर माइकल साहब हैं और शहजाद फ्रांसिस साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये इशू क्या है और अब तक इनकी हुकूमत के साथ क्या नेगोशिएशंस हुई हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साबिर माइकल साहब से। वो थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे इस हवाले से कि कब से वो इस पर काम कर रहे हैं और ये मुद्दा अब कहाँ तक पहुँचा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इस हवाले से आप थोड़ा बताइएगा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि ये कानून में तरमीम के हवाले से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रगल कब से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची है? इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का ये जो मौजू है बहुत अहम मौजू है और बहुत तवज्जो तलब है। इसका ताल्लुक़ मसीही आइली कवानीन से है, या मसीहियों से मुतल्लिक आइली या ख़ानदानी ज़िंदगी या पर्सनल लॉज से है। असल में रियासत के 3 बुनियादी काम और कोई नहीं कर सकता या किसी को करने नहीं चाहिए। एक पैदाइश का रिकॉर्ड, दूसरा शादी का रिकॉर्ड या रजिस्ट्रेशन, और तीसरा मौत उसकी रजिस्ट्रेशन। बुनियादी तौर पर ये रियासत के मामलात हैं, और रियासत अवाम की जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, और इसके लिए रियासत कवानीन फ़राहम करती है ताकि वो शहरी जो किसी न किसी तरह से कमज़ोर हैं या वल्नरेबल हैं और उनके बुनियादी हकूक़ वायलेट हो रहे हैं, तो उनके लिए कवानीन बनाए जाएं ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो सके। क्रिश्चियन पर्सनल लॉज़ यानी मसीही आइली कवानीन के हवाले से हमारा ग्रुप तकरीबन 4 साल से काम कर रहा है। इसका मंशा ये है कि जो मसीही आली ज़िंदगी के मुतल्लिक मुरवजा कवानीन है 1869 का डाइवोर्स एक्ट और 1872 का मैरिज एक्ट, जो कि 150 साल पुराने कवानीन हैं, उनमें जो ज़रूरी तरामीम हैं असरी तकाज़ों के मुताबिक, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी आइन और बैनुल अक़वामी कवानीन के तनाज़ुर में जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा किया जा सके। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि ये 2 कवानीन 1800 साल पुराने हैं और ताज बरतानिया के दौर में नाफिजुल अमल हुए, और आज की डेट तक मसीहियों की जो आइली ज़िंदगी है वो इन्हीं कवानीन के तहत रेगुलेट होती है, और ये कवानीन उस वक्त की मलका की अप्रूवल से जारी किए गए जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड या चर्च की हेड होती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये बताइएगा कि ये कवानीन हैं क्या और अब इसमें आप तब्दीली क्या चाहते हैं? हाँ जी, अच्छा जी, इसमें बुनियादी तौर पर हम उन शिकों में तब्दीली चाहते हैं जो इंसानी हकूक़ और असरी तकाज़ों से मुतसादिम हैं। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि मसीही जोड़ों को जो किसी भी वजह से इकट्ठे नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते, डाइवोर्स की इजाज़त होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन अगर वायलेंस का सामना करती हैं, अगर ख़वातीन को और उनके बच्चों को उनका शोहर जो है वो उनका नानो नफ़क़े का ख़्याल नहीं रखता, तो उस सूरत में भी डाइवोर्स को अलाउ किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन की प्रॉपर्टी राइट्स से मुतल्लिक भी असरी तकाज़ों के मुताबिक तरामीम की जाएँ। उनकी मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी इन केस ऑफ अगर डाइवोर्स हो जाती है, तो सेपरेशन हो जाती है, तो बच्चों को उनकी कस्टडी के हवाले से क्या मामलात होंगे। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पुराने कवानीन थे उनमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो आज के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हैं। मसलन पुराने कवानीन में लिखा है शाम के बाद शादी नहीं हो सकती। ज़ाहिर है उस वक्त सूरज में सारी चीज़ें होती थी, और अब सब चीज़ें रोशनी में हम प्रेफर करते हैं।
اس میں شاید بچی کی جو شادی کی ایج ہے وہ بھی 18 سال سے کم تھی, جو آج کے فریم آف ریفرنس آف دا لا ہے اس میں ایکسیپٹیبل نہیں. جی 13 سال تھی نہیں 15-16 سال کی قریب تھی اس وقت, 13 سال اور لڑکے کی 16 سال. اینی وے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ تھا کہ ان کی پراپرٹی اور مینٹیننس کے متعلق بھی کوئی واضح ہدایات موجود نہیں تھیں. اس میں صرف 3 چرچ رجسٹرڈ تھے, چرچ آف انگلینڈ, چرچ آف اسکاٹ لینڈ اور کیتھولک چرچ, جو کہ آج بہت زیادہ چرچ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ نکاح کرتے ہیں بنیادی طور پہ. یہ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ جو قانون ہے وہ تو ڈائیورس کی اجازت دیتا تھا, یہ جس قانون کا میں ذکر کر رہا ہوں, لیکن ایک تاریخی نقطہ جاننا گروپ کے لیے, ہمارے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ 1981 میں صدر ضیاء الحق نے 1869 کے ڈائیورس ایکٹ کے جو ہے سیکشن 7 اس کو سسپینڈ کر دیا, جو الاؤ کرتا تھا کہ ڈائیورس الاؤ ہے کن گراؤنڈز کے اوپر, اگر وائلنس ہے, اگر کوئی شخص اپنی جو اس کی صنفی صلاحیتیں ہیں اس کے حوالے سے تقاضے پورے نہیں کر سکتا, اگر وہ وائلنس کرتا ہے, اور بھی کئی دیگر کنڈیشن تھیں جس کی وجہ سے انہیں الاؤ کیا گیا تھا. لیکن 1981 میں صدر ضیاء الحق نے جہاں ایک طرف وہ ملک کو اسلامائز کر رہے تھے, دوسری طرف انہوں نے اس ملک کو کرسچنائز کرنے کی کوشش کی کچھ اس وقت کی کرسچن لیڈرشپ کے ساتھ مل کے, تو انہوں نے اس سیکشن کو ختم کر دیا. اب یہ واقعہ بہت ضروری ہے اس کا ذکر کرنا کہ کچھ سال پہلے امین مسیح نامی ایک شخص لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اور میری بیوی جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے, پر ہم ایک دوسرے کو اڈلٹرس یا زناکار بھی نہیں کہتے کیونکہ ہم نہ میں ہوں نہ وہ ہے, پر باوجود ہم اکٹھے نہیں رہنا چاہتے. لیکن چونکہ کرسچینٹی میں یہ تھا جی کہ شادی جو ہے, بائبل میں یہ تھا کہ شادی ڈائیورس نہیں ہو سکتی, تو اس وجہ سے پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت لاہور کے چیف جسٹس تھے اور وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے اس سیکشن کو کہہ سکتے ہیں کہ کالعدم قرار دے دیا. اور اس کے بعد بہرحال یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں کسی نے چیلنج کیا, لیکن ابھی تک اس پر کوئی ورڈکٹ نہیں آئی, اس لیے اب یہ لا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور روم دیتا ہے کہ کسی طرح سے ڈائیورٹ ہو سکے. یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کی حکومت سے کوئی نیگوسیشنز ہوئی ہیں, کوئی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنا ہے, تو اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں تو وہ بھی بتا دیں. جی اچھا, ایسا ہے کہ 2016 میں جب یہ امین مسیح کا کیس شروع ہوا تھا تو اس وقت کے منسٹر فار مائنورٹی افیئرز سینیٹر کامران جو ہیں, کامران مائیکل, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں مذہبی فرقوں کے مختلف مذہبی جو فرقے ہیں مسیحیوں کے ان کو لیا گیا اور انہوں نے ایک ڈرافٹ بل جو ہے وہ ایک متفقہ طور پہ دیا. لیکن جب وہ ڈرافٹ بل سامنے آیا تو وہاں مختلف لوگوں کے اعتراضات سامنے آ گئے. اس کے بعد سے پھر ہم حکومت سے مسلسل نیگوسیشن میں ہیں, لیکن کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک لا کا مسودہ جو ہے وزارت قانون میں, جس کو کہ ہیومن رائٹس منسٹری نے بنایا ہے ہمارے ساتھ مل کے, وہ منسٹری آف لا میں پینڈنگ ہے ویٹنگ کے لیے, اور کافی سالوں سے 1-2 سال سے وہ اسی سٹیج پر ہیں. اور ہم لوگ حکومت کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بار بار مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اسے ٹیبل کریں. اس میں بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوں گے, ہم NLD نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کے طور پہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹیبل ہو, اور اس کے بعد جب یہ کمیٹی کی سٹیج پر آئے گا جن لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ظاہر ہے ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. ہم کوئی اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھتے, پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ان قوانین میں تبدیلی اس وقت ناگزیر ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر چونکہ ڈائیورس الاؤ نہیں ہے, بہت سارے لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے شادیاں کرتے ہیں, بعد میں پھر مسیحیت میں آ جاتے ہیں. یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے کمیونٹی لیول پر, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر کہیں نہ کہیں فورس کنورژن اور نکاح کے واقعات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کرسچن خاتون جو ہے اگر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا, ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ اگر وہ مذہب تبدیل کر لے 18 سال سے اوپر اس کو بنیادی حق حاصل ہے, لیکن اسلامی شعار کے مطابق جب تک وہ عدت پوری نہیں کرتی اس کی ڈائیورس نہیں ہوتی, وہ شادی نہیں کر سکتی. اور نکاح کے اوپر نکاح کیسے ہو سکتا ہے, اور بچوں کی کسٹڈی کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی نکات ہیں جو ہم اس کے ذریعے سے پرپوز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ فی الحال ہم پینڈنگ میں ہیں اور ہم مسلسل نیگوسیشن میں ہیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ
منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ، منسٹری آف لا کے ساتھ، پارلیمنٹیرینس کے ساتھ، مائنورٹی ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ. اصل میں وہ ہمیں وہاں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس پہ کنسنسس بلڈ کریں. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں 100% کنسنسس بلڈ کرنا تو ناممکن ہے. ہر ایک کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قانون ہم بنانا چاہتے ہیں کیا وہ عصری تقاضوں اور اس سے بھی بڑھ کے ہیومن رائٹس کے فریم ورک میں ہیں کہ نہیں. کیونکہ میری اور آپ کی زندگی قانون پاکستان کے تحت گزر رہی ہے، اور قانون پاکستان آرٹیکل 25 ہر ایک کی ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے. تو تحفظ صرف خواتین کا نہیں، تحفظ مرد کا بھی ہے، تحفظ ان کے بچوں کا بھی ہے، تحفظ مذہبی زندگی کا بھی ہے، اور تحفظ دیگر سماجی پہلو جو زندگی کے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. اس حوالے سے جو ہے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے، لیکن چونکہ مسیح برادری میں کافی فرقے موجود ہیں، اور جب وہ کوئی بل ڈرافٹ کرتے ہیں تو اس سے اگلے دن کوئی ایک اور فرقہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بائبل میں تو یہ چیز ہے، اور یہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں یہ بائبل سے متصادم ہے، تو یہ نہیں چل سکے گا. تو اس لیے ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میں ان کا ایک کلپ اٹیچ کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شہزاد فرانسس صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ترمیم کا ارادہ ہے، اور یہ ابھی تک لا منسٹری نے کر دیا ہوتا، لیکن تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے کرسچن بھائی بہنیں، ہماری جو برادری ہے کرسچن، ان کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں. مطلب ہمارے یہاں تو 72 فرقے ہیں. شاید کرسچن حضرات میں مین تو کیتھلک اور پروٹسٹنٹس ہیں، لیکن ان کے کوئی جہووا وٹنس بھی ہے، اور ڈفرنٹ ان کے اتنے سارے، مطلب 72 سے کہیں زیادہ فرقے ہیں. اور جب کوئی ایک گروپ آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی اب یہ ہے، اور اس میں ہم سارا کام کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کہیں سے دوسرے حضرات آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو فلاں چیز انہوں نے غلط بتائی ہے، یہ تو ایسے نہیں ایسے ہوگا. اچھا، پھر ان کی بات مانی، وہ پھر ایسا کوئی ڈرافٹ بنایا جس سے پہلا دوسرا گروپ اکوموڈیٹ ہو، تاکہ کیوں کرسچنس کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر وہی نہیں خوش ہیں تو فائدہ کیا ہے اس کا. تو جب دوسرے کا کیا تو پھر وہ تیسرا آتا ہے، نہیں یہ نہیں، اصل چیز تو یہ نہیں، فلاں جگہ بائبل میں یہ چیز ہے تو یہ تو آپ اس طرح انکارپوریٹ کریں. اچھا، مجھے تو بائبل نہیں پتہ. اب نیچرلی جو ہمارا کرسچن بھائی ہے بہن ہے، ان کے پادری حضرات ہیں، ان کے مدر سسٹر فادر بردرز جو بتائیں گے وہی ہم کریں گے. ریورنٹس ہیں، رائٹ ریورنٹس ہیں، آرچ بشپ ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہاں پھنسا ہوا ہے. میری آپ کے اس تھوڑے سے اس سے انٹرویو سے گزارش ہے اپنے کرسچن بھائی بہنوں کو کہ پلیز کوئی کنسالیڈیٹڈ چیز، میرے پاس سارے ڈرافٹ بنے ہوئے ہیں، 3-4 ٹائپ کے ڈرافٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی کنسالیڈیٹڈ چیز جو ہے وہ میرے پاس لے کے آئیں. نہیں تو میں پھر کس طرح کروں؟ مطلب یا تو پھر میں جو مین جو 2 چرچز ہیں، چرچ آف پاکستان ہے اور کیتھلک چرچ ہے، صرف ان کو لے لوں، کیا کروں؟